नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्यि वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबादिन अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी सिलसिलावार गुफ्तगू सूरह हुजूरात की रोशनी में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के आदाब के हवाले से चल रही थी। दूसरी आयत करीमा पर हम गुफ्तगू कर रहे थे और हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि सूरह हुजूरात की पहली दोनों आयात मुकद्दसा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की बारगाह के आदाब सिखाए। आज की इस नशिस्त में हम अहादीस मुबारका की रोशनी में इस बात का जायजा लेंगे कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने इन आदाब को कैसे समझा था और फिर किस तरह अपनी जिंदगी में इनको बजा लाते रहे और अपनी दुनिया और आखिरत की कामयाबी का सामान करते रहे। नाज़रीन मुकर्रम, यकीनन आपके जहन में वो पिछले मज़ामीन मुस्तहज़र होंगे कि पहली आयत करीमा में बारी ताला ने इरशाद ये फरमाया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही, देखो कभी अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ना। वत्तकुल्लाह, और फरमाया इस बेअदबी के हवाले से हमेशा अल्लाह से डरना, कहीं उसकी गिरफ्त में ना आ जाना। इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह सुनने वाला भी है और अल्लाह जानने वाला भी है। जिसका मतलब कि अगर तुम अपनी आवाजों से मेरे महबूब की बारगाह की बेअदबी करोगे तो अल्लाह सब कुछ सुन भी रहा है, और अलीम, अगर तुम अपने आमाल से और अपने सीनों में छुपी हुई नीयतों से मेरे महबूब की बारगाह की बेअदबी करने की कोशिश करोगे तो याद रखो खुदा तुम्हारे सीनों में छुपी हुई तुम्हारी नीयतों को जानने वाला भी है। फिर इसी मजमून को जारी रखते हुए दूसरी आयत करीमा में फरमाया कि ऐ ईमान वालो, ला तरफाऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, देखो तुम्हारी आवाज भी इस नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से ऊंची नहीं होनी चाहिए। वला तजहरू लहू बिलकौली कजहरी बादिकुम लिबादिन, और जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे को ऊंची ऊंची आवाज से बुलाती हो, कहीं यूं मेरे महबूब से बात ना करना। अन तहबता आमालुकुम, अगर ये मामूली सी बेअदबी भी हो गई तो तुम्हारी जिंदगी भर के सारे अमाल रद्द कर दिए जाएंगे। व अंतुम ला तशउरून, और तुम्हें इस बात का शऊर तक भी नहीं होगा। अब ये आदाब जो इन दो आयात मुकद्दसा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिखाए, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की जिंदगियों को सामने रखें तो समझ आती है कि उन्होंने इन चीजों को कैसे समझा था। ये आयात करीमा नाजिल हुई तो सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर हमेशा आइंदा जिंदगी के अंदर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में आकर बड़ी आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियों की शक्ल में बातें करना शुरू कर दी। हत्ता कि आप बात करते तो कई बार पूछना पड़ता कि आपने क्या फरमाया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु का यही हाल था। सहाबाए किराम जो पहले ही सरापा अदब थे और मोहतात हो गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हजरत साबित इब्ने कैस रजी अल्लाह तआला अन्हु, जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो कुदरती तौर पर उनकी आवाज थोड़ी ऊंची थी। ये आयत करीमा का जब पता चला कि आयत नाजिल हो गई है तो खुद को जाकर अपने घर में उन्होंने बंद कर लिया, अंदर से ताला लगा लिया और दिन रात ज़ारो खुदार रोना शुरू कर दिया। जब एक दो दिन तक ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर ना हुए, आपने दरियाफ्त किया कि साबित कहां है, तो बताया गया कि आका उनको तो सिवाय रोने के और काम ही कोई नहीं है। आपने उनको बुलवा भेजा, आए पूछा रोने का सबब क्या है, तो हजरत साबित इब्ने कैस अर्ज़ करने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आवाज चूंकि कुदरती तौर पर ऊंची है तो मुझे लगता है ये आयत कहीं मेरे लिए नाजिल ना हुई हो और मेरी तो जिंदगी भर की सारी कमाई लुट गई, इसलिए अपने आप को कमरे में बंद करके रो रहा हूं कि अब मेरा क्या बनेगा। जिस पर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हौसला दिया, तसल्ली दी और खुशखबरी सुनाई कि यह आयत तुम्हारे लिए नहीं उतरी, तुम्हारी आवाज तो कुदरती तौर पर ऊंची है। क्या तुम इस बात पर खुश नहीं हो कि तुम अल्लाह की राह में शहादत हासिल करो और फिर तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। और ये वजह है कि फिर हजरत साबित इब्ने कैस रजी अल्लाह तआला अन्हु को बाद में शहादत का दर्जा भी नसीब हुआ।
جنگ یمامہ کے اندر جس ثابت قدمی کے ساتھ وہ لڑے وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور اللہ نے پھر ان کو شہادت کا رتبہ عطا کیا، اور یقیناً میرے آقا کے فرمان ذیشان کی روشنی میں ثابت ابن قیس جنت میں داخل ہو۔ تو گویا صحابہ کرام مزید محتاط ہو گئے، اور یہ جو ساری باتیں ہیں کہ ان سے آگے نہیں بڑھنا، آواز اونچی نہیں کرنی، اور اس کے اندر بھی پھر یہ ادب چھپا ہوا ہے کہ آپ کی بارگاہ اقدس میں جاؤ تو بات کرنے میں بھی کہیں پہل نہ کرنا۔ اس ساری بات کو میں ایک ایمان افروز حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، تاکہ صحابہ کرام کے طرز عمل سے ہمیں پتہ چلے کہ انہوں نے ان عادات کو کیسے سمجھا تھا اور کس طرح اپنی زندگی میں پھر اس پر عمل کرتے تھے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم شریف اور صحاح ستہ کی دیگر کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ معروف حدیث مبارکہ ہے کہ ایک دن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کسی قبیلے میں کوئی جھگڑا ہو گیا اور ان کا فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ واپسی میں کچھ تاخیر ہو گئی، پیچھے نماز کا وقت تھا، صحابہ کرام آپ کے انتظار میں تھے کہ کب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائیں تو ہم بھی باجماعت آقا کے پیچھے نماز ادا کریں۔ انتظار کرتے رہے، جب تاخیر زیادہ ہو گئی اور قریب تھا کہ اگر مزید انتظار کرتے تو نماز قضا ہو جاتی، ایسے میں مؤذن یعنی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اذان دینے کا فریضہ انہی کے ذمہ تھا، تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ ابو بکر آقا تو تشریف نہیں لائے، آپ امامت کے مصلی پر کھڑے ہوں، میں اقامت کہتا ہوں تاکہ ہم بر وقت نماز ادا کر لیں۔ ناظرین مکرم، اقامت کہی گئی، نماز شروع ہو گئی، صحابہ کرام نے صفیں بنا لی، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی، حتیٰ کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت بھی ہو چکی تھی کہ ایسے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم واپس مسجد میں تشریف لے آئے، اور آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ جماعت ہو رہی تھی، آپ لیٹ تشریف لائے ہیں تو جہاں پیچھے جگہ تھی وہیں کھڑے ہو جاتے۔ دیکھیں نا، جماعت ہو رہی اور کوئی لیٹ آئے، کسی کا استاد ہو، کسی کا والد ہو، گاؤں کا نمبردار اور چودھری ہو، ملک کا وزیر اعظم ہو، حتیٰ کہ کسی کا پیر و مرشد ہی کیوں نہ ہو، اگر جماعت کھڑی ہو چکی ہے اور وہ لیٹ ہے، کسی کو صفیں چیر کر آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، اب جہاں جگہ ہے وہیں پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا۔ مگر ناظرین مکرم یاد رکھیں، نماز نام ہی بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی تشریف لائے تو آپ پیچھے کھڑے نہیں ہوئے، آپ نے صفیں چیر کر پہلی صف تک پہنچنے کے لیے آگے چلنا شروع کر دیا۔ پہلی صف میں سے گزرے، صحابہ کرام کی نظر پڑی کہ آقا تشریف لے آئے۔ اب چونکہ حالت نماز میں تھے، اپنی زبانوں سے تو بول نہیں سکتے تھے، تو حدیث مبارکہ ہے فصفق الناس، انہوں نے اپنے ہاتھوں پر یہ الٹے ہاتھ مارے، تالیاں بجائیں، تصفیق کے الفاظ ہیں، کیوں؟ تاکہ اگلوں کو خبر ہو جائے کہ کائنات کے آقا تشریف لے آئے۔ میرے آقا صفوں میں سے گزرتے جا رہے ہیں، تالیوں کا شور بلند ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہاں رک کر جملہ مترضہ کے طور پر یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، وہ لوگ جو یہ تصور رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ اگر دوران نماز نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو سوچیں جب میرے آقا صفوں میں سے گزر رہے تھے تو کیا صحابہ کرام کا خیال میرے آقا کی طرف جا رہا ہوگا یا نہیں جا رہا ہوگا؟ ارے ان کا تو اپنا خیال ہی نہیں جا رہا، وہ تو تالیاں بجا بجا کر اگلوں کو بھی متوجہ کر رہے ہیں کہ ہوشیار ہو جاؤ، امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں۔ وہاں تو نہ جانے ادب کا حال کیا ہوگا، کوئی دائیں ہٹ رہا ہوگا، کوئی بائیں ہٹ رہا ہوگا، آقا گزرتے جا رہے ہیں، صفیں پھر اسی طرح بنتی چلی جا رہی ہیں، مگر کسی کی نماز میں کوئی فرق نہیں آ رہا۔ خیر یہ تو مقتدیوں کا حال تھا۔ آگے امامت کے مصلی پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کھڑے تھے، تو صحابہ کرام نے جب تالیاں بجائیں تو درمیان میں یہ جملہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کی نماز کے اندر استغراق کا اور انہماک کا عالم یہ ہوتا تھا کہ کبھی دائیں بائیں متوجہ نہیں ہوتے تھے، اس کمال انہماک کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ مگر اس دن تالیاں اتنی بجیں کہ ابو بکر جو امامت کے مصلی پر کھڑے تھے سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ صحابہ کرام کیوں تالیاں بجا رہے ہیں، کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ جب تالیاں زیادہ بجیں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یقیناً سوچا ہوگا
تو غلطی تو تھی کوئی نہیں، ابھی تو پہلی رکعت تھی، سورہ فاتحہ پڑھی تھی، کوئی غلطی ہوتی تو سمجھ میں آ جاتی. تو یقیناً دل سے آواز آئی ہوگی کہ ابو بکر سوائے کملی والے آقا کی آمد کے کوئی اور سبب نہیں ہو سکتا، کہیں آقا تشریف نہ لے آئے. بس اتنا خیال آنے کی دیر تھی کہ ابو بکر نے امامت کے مصلی پر کھڑے کھڑے یوں چہرہ پلٹ کر دیکھا کہ کہیں آقا تو تشریف نہیں لے آئے. التفتا، ابو بکر ملتفت ہوئے، پلٹ کر دیکھا کہ کہیں آقا تو نہیں تشریف لے آئے. بس جیسے ہی دیکھا تو اس وقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف میں تشریف لا چکے تھے. بس ابو بکر نے جیسے ہی آقا کو پہلی صف میں موجود پایا، ابو بکر نے پچھلے قدموں امامت کا مصلی چھوڑنا شروع کر دیا. ارادہ کیا کہ مصلی چھوڑ کر پیچھے آ جاؤ. میرے آقا نے دیکھا کہ ابو بکر امامت کا مصلی چھوڑ رہے ہیں تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ میرے آقا زبان سے نہیں آپ نے کچھ فرمایا، نماز ہو رہی تھی. فاشارت الیہ، تو میرے آقا نے وہیں پیچھے کھڑے کھڑے یوں اشارہ کیا، جس اشارے کا مقصد یہ تھا کہ آقا یہ فرما رہے تھے کہ ابو بکر مصلی نہ چھوڑ، یہیں کھڑا رہ، آج میں نبیوں کا امام بھی تیرے پیچھے ہی نماز ادا کر لیتا ہوں. قربان جائیں ابو بکر کے مقدر پر جنہیں آقا یہ فرمائے. جیسے ہی ابو بکر نے یہ اشارہ دیکھا تو اللہ کی حمد بیان کی کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تیرے محبوب نے اس قابل سمجھا کہ مجھے مصلی پر کھڑے رہنے کا حکم دیا. مگر اتنی بات کر کے وہ کھڑے پھر بھی نہیں ہوئے. امامت کا مصلی چھوڑ دیا، پچھلی صف میں آ گئے. میرے آقا امامت کے مصلی پر گئے، نماز پڑھائی، جماعت کرائی. جب نماز سے فارغ ہو گئے، نماز مکمل ہو گئی، تو میرے آقا نے ابو بکر سے ایک سوال کیا، اور حدیث مبارکہ میں کلمات یہ ہیں کہ میرے آقا فرمانے لگے، ما مانا آقا ان تثبت اذ امرتک، ابو بکر بتا جب میرا حکم تھا، میرا امر تھا کہ ثابت قدم رہنا، پیچھے نہ ہٹنا، امامت کے مصلی پر کھڑے رہنا، تو بتا میرے حکم کے باوجود بھی تو نے امامت کا مصلی کیوں چھوڑا؟ قبل اس کے کہ میں وہ جواب آپ کی خدمت میں عرض کروں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، یہاں پر حضور شیخ الاسلام نے ایک بڑی ایمان افروز بات کی. آپ نے اس پوری حدیث مبارکہ کی بڑی ایمان افروز شرح کی ہے. اب اس پوری تفصیلات میں تو میں نہیں جا سکتا، میں نے چند چیزیں اس میں سے عرض کی، اور یہ ایک ایمان افروز بات عرض کر رہا کہ جیسے ہی میرے آقا نے یہ سوال کیا کہ ابو بکر بتا میرے حکم کے باوجود بھی تو نے امامت کا مصلی کیوں چھوڑا، تو جو جواب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیا وہ تو میں عرض کرتا ہوں، مگر حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آقا پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر بتا تو نے امامت کا مصلی کیوں چھوڑا، تو کیا ہمارے آقا کو پتہ نہیں تھا کہ ابو بکر نے مصلی کیوں چھوڑا ہے؟ اور یہ کامن سینس کی بات ہے، کوئی علم غیب کا مسئلہ نہیں ہے. آقا کی شان تو یہ ہے وہ تو سینوں میں چھپی ہوئی نیتوں کو بھی جانتے ہیں، کائنات کے ذرے ذرے سے باخبر ہیں. لیکن یہ تو بالکل عام کامن سینس کی بات ہے. 14 صدیاں بیت گئی، خالی حدیث مبارکہ پڑھیں تو یہ بات تو آج بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ابو بکر نے مصلی چھوڑا تھا تو آقا کے ادب کی وجہ سے چھوڑا تھا. تو معاذ اللہ کیا میرے آقا کو اتنی سمجھ بھی نہیں تھی؟ سمجھ تھی، جانتے تھے کہ ابو بکر نے مصلی کیوں چھوڑا، مگر سوال یہ ہے کہ جب جانتے تھے تو پھر پوچھا کیوں؟ بس یہ بات عرض کرنا جا رہا ہوں جو حضور شیخ الاسلام نے بڑی ایمان افروز بات فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ اس کی اصل اسباب اور اس کی کیا کیا توجیحات ہو سکتی ہیں وہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتا ہے کہ آقا نے کیوں پوچھا، اس کے ذریعے کیا کیا سبق دینا مقصود تھا. مگر ایک بات جو نظر انداز نہیں ہو سکتی وہ یہ کہ آقا نے پوچھا اس لیے تھا کہ جب ابو بکر سے یہ سوال کروں گا تو ابو بکر کوئی جواب تو دے گا نا، اور پھر ابو بکر جو جواب دے گا ابو بکر کا وہ جواب قیامت تک فضاؤں میں گونجتا رہے گا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے لہجے میں، ان کی آواز میں قیامت تک آنے والی انسانیت کو سنوانا چاہ رہے ہیں تاکہ سمجھ آ جائے کہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کیا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک آقا کے ادب کا مقام کیا ہے، یہ سنوانا مقصود تھا. تو پوچھا ابو بکر بتا میرے حکم کے باوجود بھی تو نے امامت کا مصلی کیوں چھوڑا؟ قربان جائیں اس پروانہ چراغ مصطفی کے جواب پر. یہ سنا تو رقت کے ساتھ رو کے قدموں سے لپٹ کے عرض کرتے ہیں، ما کانا لابن ابی قحافہ، یہ عاجزی کی انتہا ہے، ادب میں فنا ہو جانے کی انتہا ہے. یوں نہیں کہہ رہے کہ ابو بکر کی یہ مجال کہا، نہیں، ما کانا لابن ابی قحافہ، جس کا معنی یہ ہے کہ عرض کرتے ہیں کہ آقا
ابو قحافہ کے بچڑے ابو بکر کی مجال کہاں؟ یہ عاجزی کی حد ہے، انتہا ہے. ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی وبین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی مجال کہاں کہ آپ پیچھے کھڑے ہوں اور وہ آگے کھڑا ہو جائے. ناظرین مکرم، بس یہیں تک آپ کو لانا مقصود تھا. ایک تو یہاں سے اس حدیث مبارکہ سے یہ سمجھ میں آئی کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خبردار کبھی میرے مصطفیٰ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، تو صحابہ کرام نے اس بات کو یوں لیا کہ وہ حالت نماز میں بھی اگر امامت کے مصلی پر کھڑے ہوتے، آقا تشریف لے آتے تو مصلی چھوڑ کر بھی پیچھے آ جاتے. اور اگلی بات جو بڑی قابل توجہ ہے، جس کی خاطر میں نے یہ پورا مضمون آپ کے سامنے رکھا تاکہ سمجھ آئے کہ کملی والے آقا کی بارگاہ کا ادب کیا ہے، اور میں نے ایک پوری نشست اس بات پر لگائی تھی کہ ایمان در حقیقت نام ہی بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کا ہے. وہ یہاں سے بات اسٹیبلش ہوتی ہے. وہ یہ کہ ناظرین مکرم ذرا چشم تصور میں لائیں، سوچیں. نماز ہے، پھر نماز بھی باجماعت ہے، امامت کے مصلی پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، پیچھے صحابہ کرام نے صفیں بنائی. ایسے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا اور صورتحال کچھ ایسی بن گئی، سچویشن ایسی بن گئی کہ ابو بکر امامت کے مصلی پر ہیں اور آقا پچھلی صف میں پہنچ گئے. اب اگر وہ نماز جاری رکھتے ہیں تو بارگاہ مصطفیٰ کا ادب جاتا ہے، اور اگر ادب کرنے کے لیے مصلی چھوڑتے ہیں تو خدا کی نماز جاتی. بیک وقت دونوں کام نہیں ہو سکتے، دونوں میں سے ایک ہو سکتا ہے، یا خدا کی نماز جاری رکھ لے یا پہلے کملی والے آقا کا ادب کر لیں. تو ذرا چشم تصور میں لائیں کہ ابو بکر نے بھی ایک لمحے کے لیے سوچا تو ہوگا نا کہ اب کیا کروں، نماز جاری رکھوں یا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے ادب بجا لاؤں. مگر قربان جائیں ابو بکر کے فیصلے پر. ادھر یہ خیال آیا ہوگا، اندر بیٹھا ہوا مفتی بول پڑا ہوگا کہ ابو بکر اگر نماز رہ گئی تو پھر بھی پڑھی جا سکتی ہے، مگر یار کا ادب رہ گیا تو سن لے زندگی بھر کی پڑھی ہوئی بھی رد کر دی جائے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر، اب یہ جملہ میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جو کچھ میں نے وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کی قدموں میں بیٹھ کر سیکھا ہے، اس کا نچوڑ عرض کر رہا ہوں، اور پوری ذمہ داری سے یہ بات علی وجہ البصیرت عرض کر رہا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر خدا کی نماز جیسی عبادت کو بارگاہ مصطفیٰ کے ادب پہ قربان کر دیا. نماز جیسی عبادت کو کملی والے آقا کے ادب پہ وار دیا، نثار کر دیا. اب اگر ذہن میں یہ خیال آئے کہ ابو بکر نے اتنا بڑا سٹیپ لے لیا، ادھر خدا کی نماز تھی اور ادھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا بلند مقام و مرتبہ بھی ہوگا لیکن ہیں تو خدا کے بندے ہی نا. ابو بکر نے خدا کی نماز جیسی عبادت کو آقا کے ادب پر قربان کر دیا. کیوں؟ اس کا جواب دینا چاہ رہا ہوں جو ابو بکر زبان حال سے فرما رہے ہیں، اور وہ ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ابو بکر نے خدا کی نماز جیسی عبادت کو بارگاہ مصطفیٰ کے ادب پر اس لیے قربان کیا کہ ابو بکر جانتے تھے کہ نماز ایک عمل ہے، مگر بارگاہ مصطفیٰ کا ادب یہ ایمان ہے. ایمان ہوگا تو اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے، اور اگر ایمان ہی نہ رہا تو پھر اعمال کے پہاڑ بھی ہوں تو کچھ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا. گویا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس عمل کے ذریعے قیامت تک آنے والی امت کو یہ سبق دے دیا کہ لوگوں، نمازیں وہی قبول ہیں جن میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی روح موجود ہو، جان موجود ہو. اگر آقا کی محبت، عشق اور ادب دل میں موجود نہ ہو تو کروڑ نمازیں پڑھتے رہیں، حج کرتے رہیں، عمرے کرتے رہیں، وعظیں کرتے رہیں، تبلیغیں کرتے رہیں، وہ کچھ بھی قبول نہیں ہوگا. قبول ہوگا تو تب جب پہلے دل میں کملی والے آقا کی محبت، عشق اور ادب موجود ہوگا. تو گویا صحابہ کرام نے اس طرح اس چیز کو سمجھا اور پھر زندگی پر اس پر عمل کر کے دکھایا.
حتیٰ کہ آپ دیکھیں یہی عمل مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. ایک غزوہ سے جب پلٹ کے واپس آ رہے تھے اور میرے آقا نے عصر کی نماز پڑھ لی تھی اور مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی نماز ادا نہیں کی تھی، تو میرے آقا نے فرمایا علی اپنی گود حاضر کرو تاکہ سر انور رکھ کر میں کچھ آرام کرنا چاہ رہا. چاہیے تو یہ تھا کہ پوچھ لیتے کہ علی آرام کرنا چاہتا ہوں، تم نے بھی نماز پڑھ لی ہے یا نہیں. پوچھا ہی نہیں، سوال نہیں کیا، کیونکہ اگر پوچھتے کہ علی نماز پڑھی ہے تو وہ کہتے نہیں پڑھی. جب کہتے نہیں پڑھی تو کہنا پڑتا اچھا پہلے نماز پڑھ لو پھر ہم آرام کریں گے. آج علی کا امتحان تھا کہ دیکھیں علی اپنی نماز کو ترجیح دیتا ہے یا بارگاہ مصطفیٰ کے آرام کو ترجیح دیتا ہے. مگر وہ علی جس کی پرورشی کملی والے آقا کی گود میں ہوئی ہو وہ بھی بارگاہ مصطفیٰ کے ادب سے شناسا نہیں ہوں گے تو کون ہوگا. عرض کی آقا گود حاضر ہے، آئیے سر انور رکھے اور آرام کریں. میرے آقا نے سر انور رکھا، آنکھیں بند کی اور لیٹ گئے. اب علی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سورج غروب ہو رہا ہے، نماز قضا ہو رہی ہے، اور جس کی زندگی بھر کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو وہی جانتا ہے کہ اس کی نماز قضا ہو جائے تو اس پر کیا بیتتی. سورج غروب ہو گیا، نماز قضا ہو گئی. جیسے کملی والے آقا نے آنکھیں کھولی تو اٹھتے ہی پہلا سوال ہی یہ کیا کہ علی کے عصر کی نماز پڑھی تھی. عرض کی آقا نہیں پڑھی تھی. فرمایا اچھا سورج تو غروب ہو گیا پھر قضا پڑھ لو. مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان سے کچھ نہیں عرض کیا، بس متجسسانہ نظروں سے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا اور عرض کر دیا، نظروں میں یہ بات کر دی، سوال کر دیا کہ آقا قضا آپ کے آرام پر ہوئی اور پھر بھی قضا پڑھو. میرے آقا سمجھ گئے کہ علی کیا چاہتا ہے. میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور جو دعا کی وہ کلمات بڑے قابل غور تھے. میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم انا علی کان فی طاعتک و فی طاعت رسولک. عرض کر رہے ہیں کہ مولا بے شک علی تیری اطاعت میں مصروف تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں مصروف تھا. اب ناظرین مکرم قابل غور بات یہ ہے کہ نماز تو قضا ہو گئی، تو نماز وقت پر پڑھنا اللہ کی اطاعت ہے یا نماز قضا کر دینا اللہ کی اطاعت ہے؟ یقیناً نماز وقت پر پڑھنا اللہ کی اطاعت ہے، تو یہاں نماز قضا ہوئی. مگر آقا اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ مولا علی تیری اطاعت میں مصروف تھا. اگر خالی رسول کی اطاعت کی بات کرتے تو پھر بھی بات سمجھ بھی آتی. آپ نے اپنی اطاعت کی بات بعد میں کی، بلکہ پہلی بات یہ کی کہ مولا علی تیری اطاعت میں مصروف تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یہ بات عرض کر کے کہ علی تیری اطاعت میں مصروف تھا، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اطاعت اللہ کی حقیقت میں وہی ہے جو پہلے اس کے رسول کی اطاعت بنتی. بس اتنا دعا کرنا تھا کہ ڈوبا ہوا شخص سورج، بس یہ دعا کرنے کی دیر تھی کہ ڈوبا ہوا سورج یوں پلٹ کر واپس آ گیا جیسے کسی نے ڈوریاں بندھی ہوں اور اسے پیچھے کھینچ لیا. اور مولا کائنات علی شیر خدا نے نماز عصر قضا نہیں بلکہ ادا پڑھی. اور بنیادی بات جو اس میں سنانا چاہ رہا ہوں وہی جو عمل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہ نماز جیسی عبادت کو کملی والے آقا کے ادب پر قربان کر دیا. یہی کام مولا کائنات علی شیر خدا نے کیا. نماز قضا ہو گئی، آنکھوں سے سورج غروب ہوتا دیکھتے رہے، مگر آقا کے آرام میں خلل نہیں آنے دیا، کیونکہ جانتے تھے کہ نماز تو پھر بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر کملی والے آقا کے ادب میں آرام میں کمی آ گئی، اس میں کوئی خلل آ گیا تو زندگی بھر کی پڑھی ہوئی بھی رد ہو جائے. اور وہ بھی اس فلسفے کے واقف تھے کہ نماز ایک عمل ہے اور بارگاہ مصطفیٰ کا ادب یہ ایمان ہے، اور ایمان ہو تو اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں. تو ناظرین مکرم، گویا صحابہ کرام کے طرز عمل سے سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اس راز کو کیسے سمجھا تھا اور کس طرح پھر زندگی بھر اس بارگاہ کے آداب کو بجا لا کر اپنی دنیا اور آخرت کے کامیابی کا سامان کرتے رہے. اب ان آیات مقدسہ کے اندر یہ جو باری تعالیٰ نے آداب سکھائے کہ آگے نہیں بڑھنا ہے، آواز اونچی نہیں کرنی ہے، اپنے جیسا سمجھ کر نہیں بلانا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً ظاہری زندگی کے اندر تو یہ بات اسی طرح اپنی جگہ پر قائم تھی کہ آقا سے آگے نہیں بڑھنا، ان کی مجلس میں چلے جاؤ تو آواز اونچی نہیں کرنی، کبھی بات کرنے لگو تو اپنے جیسا سمجھ کر نہیں بلانا. مگر آج آقا پردہ فرما گئے. تو آج ان باتوں کا معنی کیا ہے؟ اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ آج بھی اگر روضہ انور پر چلے جائیں تو
ایسے ہی سمجھیں جیسے آقا کی بارگاہ میں آ گئے. وہاں جا کر اپنی آواز کو بھی اونچا نہیں کرنا. اور روضہ انور پر جالیوں والی طرف دیکھیں تو وہاں آج بھی یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. دیکھو تمہاری آواز بھی میرے نبی مکرم کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے. وہاں جا کر اپنی آوازوں کو پست رکھیں. اسی طرح کبھی درس حدیث ہو رہا، آقا کی بات ہو رہی ہو، وہاں پر اپنی آواز کو اونچا نہ کریں. اور پھر اشارۃ النص کے ذریعے اس سے یہ سبق بھی ہمیں ملتا ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی بارگاہ کے لیے آداب سکھائے کہ ان سے آگے نہیں بڑھنا، ان سے آواز اونچی نہیں کرنی، ان کو اپنے جیسا سمجھ کر نہیں بلانا. اب اشارۃ النص سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہی آداب زندگی میں اور اپنے بڑے لوگوں کے لیے بھی ہم نے ملحوظ خاطر رکھنی. کبھی اپنے والدین سے آگے نہ بڑھے، اپنے اساتذہ سے آگے نہ بڑھے، اپنے شیخ اور پیر و مرشد سے آگے نہ بڑھے. ان کے سامنے اپنی آواز کو اونچا نہ کریں، ان کو اپنے جیسا سمجھ کر آواز نہ دیں. ان کے آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں. آقا کی بارگاہ کے لائق جب بات ہوگی تو وہ آقا کی شان کے مطابق ہوگی، اور جب کسی اور کی بات ہوگی تو وہ اس کی شان کے لائق ہوگی. اب آقا کی بارگاہ کا مقام تو یہ ہے نا کہ ان کی بارگاہ کی بے ادبی ہو جائے تو زندگی بھر کے اعمال ہی گئے، ایمان ہی گیا، توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے. یہ شان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. کسی اور کی بے ادبی ہوگی، ایمان تو نہیں جائے گا، مگر یہ ہے کہ گناہ ضرور لکھا جائے گا، بے ادبی ضرور شمار ہوگی. تو گویا ہمیں اپنی زندگی کے اندر اپنے بڑوں کے آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اپنے والدین کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. کبھی ان سے آگے نہیں بڑھنا، کبھی ان کے سامنے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا، ان کو اپنے جیسا سمجھ کر نہیں بلانا. ہمیشہ باادب ہو کر اپنے استاد، اپنے والدین، اپنے پیر و مرشد، اپنے شیخ، ان کی بارگاہ میں جب جائیں تو وہاں پر بھی آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں. یقیناً اگر یہ دولت ادب کسی کو نصیب ہو جائے تو سمجھو پھر اس کی دنیا بھی سنور گئی اور اس کی آخرت بھی سنور گئی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ صحیح معنوں میں ان آداب کو سمجھ کر ہمیں زندگی میں بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا